अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, आपकी हर जायज़ दुआ कबूल फरमाए। अल्लाह ताला आपको तमाम दुख तकालीफ और परेशानियों से महफूज रखे और कभी भी किसी का मोहताज ना करे। वेलकम टू माय चैनल नसीर सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए नसीर सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो साथ में मौजूद लाइक के बटन को भी प्रेस कर दें। बहुत शुक्रिया दोस्तों। बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। अरे जुनेद, क्या हाल है? बड़ा परेशान खड़ा है। सदाकत ने जुनेद को ऐसे खड़े देखा तो बोला, कुछ नहीं यार, सोच रहा हूँ कहीं जाऊँ घूमने के लिए, बहुत दिन हो गए कहीं नहीं गया। जुनेद अफसुर्दगी से बोला, अरे टेंशन क्यों लेता है, आज रात मिलते हैं, सब यार दोस्त बैठकर प्रोग्राम बनाते हैं कहीं घूमने जाने के लिए, वैसे भी छुट्टियां हैं तो मज़ा आ जाएगा। सदाकत जुनेद की परेशानी दूर करते हुए बोला, यार कहते तो तुम सही हो, फिर रात को आ जाओ चाय के होटल पर, सारे वहीं बैठकर प्रोग्राम बनाते हैं। जुनेद खुश था कि इतने दिनों बाद दोस्तों से मिलकर कहीं जाने का प्रोग्राम बना रहा था। सारे दोस्त यार जमा हो गए थे, अब इंतज़ार था तो सिर्फ जुनेद का। यार ये जुनेद कहाँ रह गया, अब तक तो इसे आ जाना चाहिए था, हमें जल्दी बुलाकर खुद जल्दी नहीं आया। आदिल सदाकत से गिला कर रहा था, अरे यार तू भी ना, तुझे पता तो है देर से आने वाला शख्स है वो, सब्र कर, आ रहा होगा। सदाकत आदिल को तसल्ली देते हुए बोला, वैसे यार सदाकत, कहाँ जाने की तैयारी है, कोई जगह सोची तुम लोगों ने? जैद सदाकत से पूछते हुए बोला, अरे नहीं यार, कहाँ से सोचते, जुनेद कह रहा था वो आएगा तो बताएगा, बस आता ही होगा। सब दोस्त इंतज़ार में थे कि जुनेद साहब आएँ तो बताएं। अरे वो देखो जुनेद आ गया। आदिल ने जुनेद को देखकर फ़ौरन आवाज़ दी, यार कहाँ था तू, बंदा फ़ोन ही कर देता है कि देर हो जाएगी। आदिल जुनेद से शिकवा करते हुए बोला, अच्छा ना, अब आ गया हूँ ना, अब चलो बताओ कि किधर जाना है, आज रात ही निकलते हैं। जुनेद का ये कहना था कि सब ने सदाकत को घूरा। तू तो कह रहा था जुनेद बताएगा। आदिल ने सदाकत को तिरछी नज़रों से घूरा। हाँ तो मैं भी तो यही कह रहा था ना कि बताएगा वही, हम सब ने अपनी अपनी जगह बताकर बस फैसला करना है जाना किधर है। सदाकत ने बात घुमाई, छोड़ो ना सब तुम, देखो आज रात अभी निकलते हैं, मज़ा आएगा। मैंने सुना है आगे जाकर बड़ी अच्छी जगह है, वहाँ खाने की चीज़ें भी अच्छी मिलती हैं। जुनेद ने अपनी मतलब की बात की, क्योंकि जुनेद खाने पीने का बहुत शौकीन था। अबे चल, घूमने जा रहे हैं कि ठूसने, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो कहता हूँ लॉन्ग ड्राइव पर निकलते हैं। आदिल ने फिर बीच में टांग अड़ाई, अरे सब छोड़ो, मैं बताता हूँ, सुनो मेरी बात। जैद ने आदिल की बात काटी, देखो मैंने सुना है बहुत आगे जाकर एक घर है, लोग कहते हैं कि वहाँ से गुजरना भी नहीं चाहिए। मैं तो नहीं मानता, क्यों ना हम सब वहाँ जाकर देखें। जैद ने ऐसा मशवरा दिया जो सबको अच्छा लगा सिवाय जुनेद के, क्योंकि वो डरपोक था इस मामले में। यार वहाँ जाना ज़रूरी है क्या, कहीं और नहीं जा सकते? जुनेद की बात पर सब ने इसको घूरती नज़रों से देखा। तूने चलना है तो बता, वरना घर रह, हम जा रहे हैं सब आदिल की गाड़ी में। सदाकत ने डांट कर जुनेद को चुप करवाया, बंदा मरता क्या न करता। आखिरकार जुनेद साहब तैयार हो ही गए। अब सारे दोस्तों की सवारी निकल पड़ी थी इस घर की तरफ, जबकि जुनेद के सर पर अभी भी डर सवार था। आखिर सारे पहुंच गए थे इस घर के सामने। अब जल्दी से बताओ पहले अंदर कौन जाएगा? आदिल ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, यार देखो, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम में जुनेद सबसे ज़्यादा डरपोक है, तो एक गेम खेलते हैं, जो पहले अंदर जाएगा और टाइम पर 10 मिनट में वापस आएगा तो हम सब घर वापस चले जाएंगे। ये गेम दो लोगों ने मिलकर बनाया था, जैद और आदिल ने। तो एक काम करते हैं, पहले इस जुनेद को भेजते हैं। सदाकत जुनेद की शक्ल देखते हुए बोला, मैं बिल्कुल नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, जिसने जाना है जाए, मुझे नहीं जाना, मैंने पहले ही कह दिया था मैं नहीं जाऊंगा। जुनेद किसी छोटे बच्चे की तरह जिद कर रहा था, मगर सब ने जैसे तैसे इसे इस घर के दरवाजे के आगे खड़ा कर दिया। चल अब दरवाज़ा बजा और जा अंदर। आदिल जोर देते हुए बोला, हाँ जा रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे कुछ हुआ तो जिम्मेदार तुम लोग होगे। जुनेद दरवाज़ा बजाने लगा था कि अंदर से किसी हसीन लड़की ने पहले ही दरवाज़ा खोल दिया। जुनेद अब तो तूने नहीं जाना ना, फिर मैं जाऊँ? आदिल ने जुनेद का मजाक उड़ाते हुए कहा, चल वे मैं जाऊँगा, मोहतरमा अगर आपकी इजाज़त हो तो हम सब आ जाएं।
جنید نے میٹھے لہجے میں اس لڑکی سے اجازت طلب کی۔ نہیں، ادھر صرف کوئی ایک ہی اندر آ سکتا ہے، اس کے بعد باقی آ جائیں۔ اس حسین خوبصورت لڑکی نے بڑی محبت سے منع کیا۔ ہاں تو ٹھیک ہے جنید، پھر تم جاؤ، ہم یہی ہیں، 10 منٹ میں واپس آ جانا، پھر ہم جائیں گے۔ صداقت نے بھی جنید کو آگے کر دیا۔ جنید تو باولا ہوا جا رہا تھا تو وہ لڑکی کے پیچھے پیچھے اندر چل دیا۔ جنید کے اندر جاتے ہی دروازہ اپنے آپ زور سے بند ہو گیا۔ کچھ دیر کے لیے تو وہاں کھڑے سب ڈر گئے۔ یار دیکھو، کافی ٹائم ہو گیا جنید کو اندر گئے ہوئے۔ صداقت کو جنید کی اب فکر ہونے لگی۔ ارے رک جا، چلتے ہیں، 2 منٹ رک جا، ابھی ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ مذاق کر رہا ہو۔ صداقت کو سمجھا بجھا کر عادل نے مطمئن کیا، مگر اب 1 گھنٹہ گزر گیا تھا، ان سب کو کھڑے کھڑے، مگر جنید کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ اب سب نے فیصلہ کیا کہ وہ سب ایک ساتھ اندر جا کر جنید کو ڈھونڈیں گے۔ دیکھ یار، اب بہت ہو گیا ہے، میرے خیال سے اب چلتے ہیں اندر۔ زید کو بھی اب پریشانی محسوس ہونے لگی تھی۔ میں تو کب سے کہہ رہا ہوں کہ چلو، مگر عادل سنے تو تب نا، اسے تو مذاق سوچ رہا ہے۔ صداقت اور زید کو رہ رہ کر عادل پر غصہ آ رہا تھا۔ ہاں تو ٹھیک ہے نا، اب چلو۔ عادل بیچارہ اب چپ کر گیا تھا۔ سارے دوست آہستہ آہستہ قدموں سے آگے بڑھتے ہوئے دروازہ کھولنے لگے۔ دروازہ کھلنے پر سب کو عجیب و غریب نظارہ دیکھنے کو ملا، جس سے سب حیران تھے۔ یار تم لوگوں کو یاد ہے نا، جب اس لڑکی نے جنید کو لے جانے کے لیے دروازہ کھولا تھا، تب اندر سے گھر شاندار تھا، مگر اب ایسا لگ رہا ہے جیسے برسوں سے بند ہو۔ عادل کو یہ بات کھٹکی تھی۔ ان سب کے اندر آتے ہی دروازہ اپنے آپ بند ہو گیا تھا، جس سے ایک دم سے سب ڈر گئے۔ عادل اور صداقت نے دروازہ کھولنے کی بہت کوشش کی، مگر ناکام رہے۔ یار بات تو تم صحیح کر رہے ہو عادل، مجھے بھی کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے، مگر برائے مہربانی سب ساتھ رہنا، کیونکہ ادھر کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ صداقت کو بھی گھر میں گھس کر کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ زید بیچارہ خاموش تھا، کیونکہ سب کو لانے کا آئیڈیا اسی کا تھا۔ ایک کام کرتے ہیں، اس گھر میں بہت سارے کمرے ہیں، ہمیں نہیں پتا جنید کس کمرے میں ہے، تو یہ جگہ سب یاد رکھیں، یہی ملنا ہے تینوں نے، سمجھ گئے نا سارے؟ عادل نے سب کو پلان سمجھایا۔ ہاں ٹھیک ہے، مگر احتیاط سے، ہم نہیں جانتے کہ ادھر کیا ہے اور کیا نہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی صداقت نے موبائل کی روشنی جلائی اور سب آگے چل دیے۔ جنید مزے سے ایک کمرے میں بیٹھا انگور کھا رہا تھا۔ اسے خبر نہ تھی کہ جو اس کے ساتھ بیٹھی ہے وہ کوئی اور ہی مخلوق ہے۔ سنیں ذرا، پانی تو دے دیں مجھے۔ جنید نے اس لڑکی سے پانی مانگا، تو جب وہ لڑکی اٹھی تو بے دہانی میں جنید کی نظر اس کے پاؤں پر گئی۔ اسے دیکھ کر اس کی حالت اب خراب ہونے لگی تھی۔ یہ لے پانی، پیے نا۔ اس لڑکی کی مسکراہٹ کافی عجیب و غریب تھی۔ جی میں پی رہا ہوں۔ جنید کے حلق سے جیسے آواز نکلنا بند ہو گئی تھی۔ کیا ہوا؟ لگتا ہے کچھ پتہ چل گیا ہے میرے بارے میں۔ اس لڑکی کا چہرہ اب آہستہ آہستہ اپنی حالت میں آ رہا تھا۔ دیکھو، جانے دو مجھے، میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا، چھوڑ دو مجھے۔ جنید اس سے اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا، مگر اس کا اصل روپ دیکھ کر جنید کی چیخیں نکل رہی تھیں۔ تم آئے اپنی مرضی سے تھے، مگر اب جا نہیں سکتے، اب تم میرا کھانا بنو گے۔ وہ بھیانک چیز جنید پر حملہ کر چکی تھی۔ جنید کہاں ہے تو؟ صداقت نے ہر دروازہ چیک کر لیا تھا، جنید کا نام و نشان تک نہ تھا۔ جس کمرے میں صداقت گیا وہاں ہر طرف خون کے چھینٹے تھے۔ یہی کچھ حال زید اور عادل کا بھی تھا۔ انہیں جگہ جگہ ہڈیاں اور عجیب نشان دیوار پر بنے نظر آ رہے تھے، جو بتا رہے تھے کہ یہ جگہ صحیح نہیں ہے۔ سارے لوگ تو جیسے گھوم پھر کر ایک ہی جگہ پر واپس آ کر کھڑے ہو گئے۔ یہ گھر ان تینوں کو بھول بھلیاں لگ رہا تھا۔ دیکھو، جنید کا کوئی پتہ نہیں چل رہا۔ سارے کمرے دیکھ لیے اور جہاں سے شروع کیا تھا ہم وہیں آ کر رک گئے۔ ادھر بہت کچھ عجیب ہے۔ صداقت نے دونوں کو بات سمجھائی، کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ زیادہ دیر یہاں پر رکنا موت کو دعوت دینے جیسا ہے۔ یار صداقت، میری بات سن۔ زید کچھ کہتا کہ اس نے پیچھے سے کچھ دیکھا، جس کو دیکھ کر زید کی چیخیں نکل گئی۔ کیا ہو گیا؟ بول نا، چپ کیوں ہو گیا؟ سانپ کیوں سونگھ گیا تجھے؟ بول کچھ۔ صداقت اور عادل دونوں ہی حیران تھے کہ اچانک زید پیچھے کی طرف دیکھ کر کیوں خوفزدہ ہوا ہے۔ جب دونوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو دونوں جیسے بے ہوش ہونے ہی لگے تھے، کیونکہ پیچھے جنید کا کٹا ہوا سر پڑا تھا۔ یہ کیسے ہوا؟ ایسے نہیں ہو سکتا۔ وہاں تینوں کو جنید کی ایسی حالت دیکھ کر افسوس ہو رہا تھا۔ دیکھو، ہم 3 لوگ ہیں، اب جنید تو نہیں بچ سکا، مگر ہم خود کو بچا سکتے ہیں یہاں سے نکل کر۔
اس سے پہلے کہ ہم میں سے کسی ایک اور کی جان جائے، صداقت نے بہترین مشورہ دیا۔ صحیح کہہ رہے ہو، لیکن جس دروازے سے ہم آئے تھے وہ تو کہیں ہے ہی نہیں، جائیں گے کیسے؟ عادل کی بات سن کر صداقت پریشان ہوا۔ دیکھو، کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا، نہیں تو ہم بھی جان سے جائیں گے۔ زید کو آگے کھڑا رکھو۔ جب عادل اور صداقت نے پیچھے مڑ کر زید کو دیکھا تو وہ وہاں سے غائب تھا۔ یہ زید کہاں گیا؟ بتاؤ کدھر گیا زید؟ صداقت پریشانی کے عالم میں عادل سے پوچھ رہا تھا، جبکہ عادل کی تو خود سٹی گم تھی۔ مجھے کیا پتا، ڈھونڈنا پڑے گا اسے اب۔ عادل مذاق میں تھا، جبکہ صداقت کو اب زید کی فکر ہونے لگی تھی۔ وہ جانتا تھا اب اگلا نمبر زید کا ہے۔ عادل، مذاق کی دنیا سے باہر آ جاؤ، ہم پھنس گئے ہیں، ادھر ادھر ڈھونڈو زید کو۔ ابھی ڈھونڈنے دونوں جا ہی رہے تھے کہ سامنے والے دروازے سے زید کو کوئی وجود گھسیٹ کر دوسرے کمرے میں لے جا رہا تھا۔ یہ نظارہ صداقت اور عادل دیکھ رہے تھے مگر کچھ نہ کر سکے۔ بچاؤ، عادل، صداقت! زید کی چیخیں پورے گھر میں گونج رہی تھی اور وہ کمرہ خود بخود بند ہو گیا، اور زید کی چیخیں بھی۔ یار، دیکھنے چلیں کیا زید کو؟ عادل نے صداقت سے کہا۔ چلتے ہیں، ہو سکتا ہے صحیح سلامت ہو، بچا لیں گے۔ دونوں دبے پاؤں اس کمرے کی طرف بڑھے، لیکن اس کو کھولتے ہی جو نظارہ انہوں نے دیکھا وہ دیکھنے کے لائق نہ تھا۔ زید کا جسم بری طرح مڑا ہوا تھا، پورا جسم نیلا ہوا پڑا تھا، جیسے اس کے جسم سے کسی نے آخری خون کا قطرہ تک نچوڑ لیا ہو۔ دونوں اب ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے تھے۔ اب کوئی راستہ بچنے کا نظر نہ آ رہا تھا کہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں۔ دیکھو، دو دوستوں کو تو بچا نہ سکے، بس ساتھ رہنا عادل، ورنہ مسئلہ ہو جائے گا۔ میں بچا نہیں سکوں گا پھر تمہیں۔ صداقت کی آنکھوں میں آنسو تھے اپنی دوستوں کو کھونے کی وجہ سے۔ پھر اچانک کوئی چیز ہوا کی طرح ادھر نمودار ہوئی۔ کیا ہوا؟ ڈر لگ رہا ہے؟ یہ تو تم لوگوں کو یہاں آنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ اب کیا فائدہ؟ اب تو تم لوگوں کو تمہاری موت ادھر لے آئی۔ اب انتظار کرو اپنی باری کا۔ وہ چیز غائب ہو چکی تھی، مگر ہر طرف رونے کی آوازیں زور زور سے آ رہی تھیں کہ اچانک ایک کٹے ہوئے ہاتھ نے عادل کا پاؤں پکڑ لیا۔ صداقت، چھوڑو مجھے۔ عادل بری طرح ہاتھ سے اپنا پاؤں چھڑوا رہا تھا، مگر اس کی ہاتھ کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ وہ ہاتھ تیزی کے ساتھ عادل کو گھسیٹتا ہوا لے جا رہا تھا۔ پھر صداقت کے سامنے عادل کو دو حصوں میں الگ الگ کر دیا گیا۔ یہ دیکھ کر صداقت ہانپنے لگا اور خون کی بوندیں صداقت کے پورے چہرے پر پھیل چکی تھیں۔ اب صداقت کا چہرہ پسینے سے تر تھا، ہر طرف اندھیرا تھا، کچھ نظر نہ آ رہا تھا سوائے اپنی موت کے۔ صداقت اپنی آنکھیں دھیرے دھیرے کھولتا ہے تو سامنے اسے اپنے دوستوں کی لاشیں چلتی پھرتی نظر آ رہی تھیں، جن کی حالت بے حد مرگیلی تھی۔ ادھر آؤ صداقت، ہمارے ساتھ نہیں چلو گے؟ تینوں دوستوں نے صداقت کو پکڑ کر اس کے جسم کے حصے الگ کر دیے اور صداقت کی چیخیں اس گھر میں گونج رہی تھیں۔ کیا ہوا بہن؟ ادھر کیا نیوز چل رہی ہے؟ ساتھ والی راہیلہ نے پوچھا۔ ارے بہن، کیا بتاؤں، اب ہمارے محلے کے 4 نوجوان لڑکوں کی جانیں چلی گئیں۔ اب یہ پتہ نہیں چل رہا کہ لاشیں کدھر گئیں یا مرے کدھر، صوبیہ راہیلہ کو بتاتے ہوئے بولی۔ ارے بہن، بس اللہ سب کی حفاظت کرے، آج کل کا دور ہی کچھ ایسا ہے۔ اماں، میں اور دانش ہم دونوں جا رہے ہیں دور، آ جائیں گے ہم جلد ہی۔ یہ کہتے ہی راہیل دانیال کے ساتھ نکل پڑا۔ راستے میں دونوں کو جاتے ہوئے ایک گھر دکھائی دیا جو کافی پرانا تھا، تو دونوں اس طرف چل دیے۔ چل، مزہ آئے گا، آج پتہ کرتے ہیں کہ اس گھر کے اندر کون ہے، ہو سکتا ہے کوئی خزانہ ہو۔ راہیل دانیال کو زبردستی اس گھر میں لے گیا۔ اب ایک بار پھر یہ گھر کسی کو اپنی لپیٹ میں لینے والا تھا، مگر اس کا راز آج تک کوئی پتہ نہیں کر پایا تھا کہ یہ گھر اپنے آپ میں ایک راز بن کر رہ گیا تھا۔ جو بھی اس میں گیا واپس کبھی نہ آیا۔ جی دوستو، کیسی لگی آپ کو سٹوری؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ ایسا خوفناک واقعہ پیش آیا ہے اور آپ اس واقعے کو ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر پر ہم سے شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔